फाइनली सारे मरहले पार करके मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया है परीशे। हमजा ने खुमार भरी आंखों से परीशे के सजे हुए रूप को देखते हुए कहा। तो परीशे ने शर्म से अपना सर झुका दिया। इस वक्त वो हमजा को दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी, क्योंकि वो उसके लिए समरी सजी हुई और मुकम्मल तौर पर उसकी लग रही थी। परी का चमकता दमकता रूप सिर्फ हमजा के लिए था और यही चीज़ हमजा को दीवाना कर रही थी। वो कब से सारी रस्मों के मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था, मगर रस्में जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुदा खुदा करके इन झंझटों से जान छूटी तो हमजा के दोस्तों ने उसे घेर लिया। ये सिर्फ उसके दोस्त नहीं बल्कि करीबी कज़न्स और चंद लड़कियां भी थी जिन्हें दरवाज़ा रुकाई की रस्म पूरी करनी थी। हमजा को इन सब रस्मों से सख्त बेजारी हो रही थी। उसने जल्दी से पैसे निकाल कर उनके हाथों में थमाए, मगर वो वहाँ से हटने को तैयार ही नहीं थे। उनका मकसद सिर्फ रस्म पूरी करना नहीं था, बल्कि हमजा को खूब तंग करना भी था, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर कामयाब भी हो रहे थे। हमजा के चेहरे पर छाई हुई झंझलाहट उन सबको मज़ा दे रही थी, इसलिए वो हमजा को मज़ीद तपाने में लगे हुए थे। हमजा का मोबाइल निकाल कर उस पर कोक स्टूडियो की रिकॉर्डिंग लगाएगी और फिर जब वो संजीदा हुआ तब जाकर उन्होंने इसकी जान छोड़ी। हमजा जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र परीशे पर पड़ी। हमजा वहीं पर ठटक कर रुक गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो न जाने क्या क्या सोच कर अंदर आया था, मगर अब उसके सारे इरादे जैसे बिखरने लगे थे। परीशे के वजूद ने उसकी तवज्जो बुरी तरह भटका दी थी। वो दुल्हन बनी उसके बेड पर बैठी हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था और इतने सारे फूलों के दरमियान वो खुद भी एक फूल ही लग रही थी। उसका कमसन मासूम हुस्न हमजा का दिल चुरा कर ले गया था। उसके सजे संवरे रूप को देखकर वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ देर परीशे से बातें करना चाहता था, मगर सारी बातें जैसे भूल गया था। उसने जेब से खूबसूरत मखमली डिब्बी निकाली, अंगूठी निकालकर परीशे के नाजुक से हाथ में पहना थी। ये मेरी जान की आज के खूबसूरत दिन पर मुंह दिखाई का तोहफा है। वैसे तो ये तुम्हारे शानदार हुस्न के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जितनी तुम हसीन लग रही हो, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मगर फिर भी दिल से कबूल करो। ये कहते हुए उसने नरमी से अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। परीशे मज़ीद खुद में सिमट गई। हमजा ने उसका हाथ छोड़ने के बजाय मज़ीद मजबूती से थाम लिया था। उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा गई थी। हल्के मेकअप के साथ वो पहले ही बहुत दिलकश लग रही थी, मगर हया के रंगों ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि सामने वाले की सांसें ही बंद हो जाएं? उसके चेहरे पर बिखरे हुए रंगों को देखते हुए हमजा ने बेख्तियार ये सोचा था, ये सारे रंग सिर्फ उसके लिए थे। यही सोच हमजा के दिल को खुशी से भर रही थी। हमजा ने उसके माथे पर अपने लब रखे, फिर उसके दोनों हाथों को चूमा और उसकी कलाई से चूड़ियाँ उतारने लगा। परीशे की सारी चूड़ियाँ उतारने के बाद उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। उसकी निगाह बहुत गहरी और बेबाक थी। परीशे मज़ीद शर्मा कर खुद में सिमट गई। दादों ने उसे बताया था कि आज के दिन उसे और हमजा को अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है, मगर हमजा की गहरी और बोलती नज़रों से वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो बेड से उठने लगी तो हमजा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने सामने बिठा लिया। परी, तुम जानती हो ना आज हमारी सुहागरात है। हमजा ने दोबारा नरमी से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम ये भी जानती हो कि सुहागरात में क्या क्या होता है? कैसे दुल्हा दुल्हन के करीब आता है और कैसे वो नज़दीकी की हर हद पार कर देते हैं। हमजा आंच देती नज़रों से उसे देख रहा था और बहुत गुमकीर लहजे में पूछ रहा था। परीशे के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। हमजा के हिसार में उसका वजूद होले होले कांप रहा था। हमजा ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे बाखूबी एहसास था कि परी घबरा रही है और अभी इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर उसके हुस्न का जादू
حمزہ پر پوری طرح چھایا ہوا تھا، اسی لیے اس نے نرمی سے پریشے کو بیڈ پر لٹایا، اس کا دوپٹہ ہٹا کر اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑا، پھر اس کی جولری آہستہ آہستہ اتاری اور اس کے وجود پر چھا گیا۔ وہ بہت نرمی سے آہستگی سے اسے اپنا بنا رہا تھا، مگر پریشے کے معصوم چہرے اور نازک حسن نے حمزہ کو مکمل طور پر بہکا دیا۔ ایک لمحے میں ہی حمزہ کا رویہ شدت بھرا ہو گیا۔ اس نے پریشے کی گردن پر ایک بڑا سا سرخ نشان بنا دیا۔ پریشے کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے حمزہ کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لی۔ پریشے کی اس حرکت نے حمزہ کو اور بے قابو کر دیا۔ اس نے پری کے کندھوں پر ایک اور ہلکی سی کاٹی کی۔ پریشا کی گوری جلد پر یہ سرخ نشان بہت نمایاں ہو گیا۔ یہ نشانات حمزہ کو بہت دلکش لگ رہے تھے کہ حمزہ کا دل کر رہا تھا پریشے کے پورے وجود کو ان نشانات سے سجا دے۔ حمزہ نے اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس بکھیر دیا، پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا اور شدت سے اس کی سانسیں پینے لگا۔ پریشے اس کے کندھے پر ہاتھ مار رہی تھی، بار بار اسے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہی تھی، مگر اب حمزہ کو ہوش کہاں رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے وجود میں کھو گیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پریشے اس قدر سجی سنوری اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی منکوہا۔ حمزہ اب تک خود پر قابو رکھے ہوا تھا، مگر آج وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب وہ اس کی زندگی میں مکمل طور پر آ چکی تھی تو اسے اپنا بنانے میں اسے کوئی حرج محسوس نہیں ہوا، مگر اسے چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا ضبط کرتا، پہلے پریشوں کو اعتماد میں لیتا، اس کے بعد اس کی طرف پہلا قدم بڑھاتا۔ مگر یہی وہ جگہ تھی جہاں حمزہ نے غلطی کی تھی۔ اسے لگا کہ پری جانتی ہے آج ان کی سواگرات ہے، بس اتنا جان لینا ہی کافی سمجھا، مگر یہ سب کافی نہیں تھا۔ پریشے کے بری طرح کانپتے ہوئے وجود کو نظر انداز کر کے حمزہ نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اسی شرٹ کی ڈوری کھول دی۔ شرٹ کا گلا پہلے کافی کھلا ہوا تھا۔ ڈوری کھلنے سے پریشے کا نازک سراپا اور زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کے دودھیا رنگت والے نرم جسم کو دیکھ کر حمزہ نے اپنی قسمت کو داد دی۔ اسے یقیناً دنیا کی حسین ترین بیوی ملی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا حسن مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ اس نازک بدن پر قیامت کے حقدار صرف اور صرف حمزہ کی آنکھیں تھیں۔ یہی خیال اسے سرشاری کی انتہا پر لے جا رہا تھا۔ ایک لمحے میں وہ پھر سے پریشے کی گردن پر جھک گیا، اس کی کمر کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینج کر اس کے گردن پر اپنے لبوں سے گہرے نشانات چھوڑنے لگا۔ پریشے بری طرح سے سسک اٹھی تھی۔ حمزہ کی شدت اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس کی بیرڈ اسے چبھ رہی تھی۔ اس کے نرم و نازک وجود میں عجیب سی گدگدی ہونے لگی تھی، جیسے کوئی لہریں اس کے سینے سے اڑتی ہوئی اس کے پیٹ میں جا کر گم ہو رہی ہوں۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ اس نے حمزہ کے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ایک دم سے حمزہ نے اپنی شرٹ اتار دی اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے وجود پر پوری طرح سے چھا گیا۔ اس نے دونوں کے درمیان موجود تمام پردے ہٹا دیے۔ اب وہ مکمل طور پر پریشے پر حاوی ہو چکا تھا۔ حمزہ کے مضبوط وجود کو محسوس کرتے ہی پریشے ایک دم لرز اٹھی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ جب حمزہ نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا تو وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ سے سختی سے تھام کر حمزہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کی نرمائیوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا، جبکہ پریشے اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی ہمت دم توڑ رہی تھی۔ حمزہ کا رویہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پریشے اب درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا تڑپنا اور سسکنا حمزہ کے لیے ظاہر ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی شدت کو سہ نہیں پا رہی، مگر اس کے باوجود وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ایک عجیب سا سرور تھا جو اس کے وجود میں اتر رہا تھا، ایک مدہوشی کی کیفیت تھی جو اسے مزید بے قابو کر رہی تھی، اور اسی کے زیر اثر اس کا رویہ مزید بے رحمانہ ہوتا جا رہا تھا۔
आखिरकार जब हमजा की शिद्दतों में कुछ कमी आई तो उसने परीक्षे को अपनी बाहों में भरकर उसके बराबर लेटते हुए उसे खुद में छुपा लिया। कुछ देर बाद जब उसकी सांसें कुछ मामूल पर आईं तो वो परीक्षे की तरफ मतवज्जो हुआ। वो बुरी तरह रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और तकलीफ की झलक हर जाविये से नुमायां थी। हमजा ने उसके माथे पर नरमी से अपने लब रखे और उसे अपनी बाहों के हसार में और भी मजबूती से ले लिया। आई एम सॉरी मेरी जान, मगर तुमने मुझे बुरी तरह बहका दिया था। मैं चाहते हुए भी खुद पर काबू नहीं रख पाया। परीक्षे के लबों को चूमते हुए वो नरमी से वजाहत दे रहा था। परीक्षे खामोश थी, वो कुछ न बोली। उसकी खामोशी ने हमजा को मज़ीद मोहब्बत में मुब्तला कर दिया। उसने जान लिया कि अपनी शिद्दत से उसने इस मासूम लड़की को डरा दिया है। उसका नाजुक वजूद अभी तक लरज रहा था। तुम नाराज़ हो गई हो परीक्षे? आई एम सॉरी, मगर सुहागरात में यही होता है डार्लिंग। तुम देखना अगली बार तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। हमजा ने नरमी और शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक बार फिर से उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। वो दर्द में होने के बावजूद हमजा के हसार में और भी सिमट गई। उसकी शर्म और बेबसी ने हमजा के दिल की धड़कन को फिर से तेज कर दिया। उसने एक बार फिर परीक्षे के लोगों पर अपने लब रख दिए और देखते ही देखते वो दोबारा उसके वजूद पर मुकम्मल तौर पर हावी हो गया। मगर इस बार परीक्षे के चेहरे पर दुगनी तकलीफ थी। वो रो रही थी। वो बार बार हमजा को अपने से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर कहाँ वो 18 साल की एक नाजुक सी लड़की जो देखने में 15 साल की भी मुश्किल से लगती थी, और कहाँ हमजा 28 साल मजबूत मर्द जो पूरी ताकत से अपनी ख्वाहिश के आगे सब कुछ रोंदने पर तुला हुआ था। हमजा परीक्षे के वजूद की हर अपनी शिद्दत लुटाने में मसरूफ़ था। जब अचानक परीक्षे की आंखें बंद होने लगी, उसकी मज़ाहमत करते हाथ और पूरा वजूद एकदम साकत हो गया। हमजा ने फ़ौरन उसके चेहरे की तरफ देखा तो पाया कि उसकी आंखें मुकम्मल बंद हो चुकी थी। घबराहट के मारे उसने परीक्षे का चेहरा थपथपाया और आवाज़ें देने लगा, मगर कोई जवाब ना मिला। ना वो बात कर रही थी, ना ही हरकत कर रही थी। अब हमजा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। परीक्षे बेहोश हो चुकी थी। वो हमजा की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सकी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उसके जज्बात का और उसकी तकलीफ़ का ख्याल रखना चाहिए था। हमजा नदामत में अपने बाल दोनों हाथों से नोचे और जल्दी से बेड से नीचे उतरकर कपड़े पहनने लगा। प्रिंसेस उठो, क्या हुआ तुम्हें? उसका चेहरा थपथपा रहा था। बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर परीक्षे की आंखें बंद थी। वो हमजा की फ़िक्र पर भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रही थी। हमजा ने पानी के छिंटे परीक्षे के चेहरे पर मारे तो उसने कसमसाते हुए आंखें खोल दी और हमजा को खुद पर झुका हुआ देखकर खौफज़दा होकर एक तरफ हो गई। हमजा को खुद पर शदीद गुस्सा आया। उसने अपनी नाजुक जान को डरा कर रख दिया था। उसकी मोहब्बत उसी से खौफज़दा हो रही थी, उसी की शिद्दत से घबरा रही थी। इधर आओ परीक्षे, मेरे पास हो। अब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना ही कुछ करूँगा। सॉरी मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। वो लजाजत भरे लहजे में परीक्षे को बुला रहा था और माफ़ी मांग रहा था। वो डीएसपी हमजा जिसके सामने बड़े बड़े लोग झुक जाते थे, जो बहुत ज़्यादा खड़ूस और उखड़ मजाज मशहूर था, आज एक नाजुक सी लड़की के सामने झुककर माफ़ी मांग रहा था। जबकि परीक्षा अब भी तकलीफ़ के मारे मुंह मोड़ कर बैठी थी। जैसे तैसे करके हमजा ने उसे मनाया और अपनी बाहों के हसार में लेकर सो गया। पूरी रात परीक्षा तकलीफ़ में बेचैन रही, एक लम्हा भी सुकून से ना सो सकी। सुबह फजर के वक्त वो उठ गई और जैसे ही चलने लगी, एकदम लड़खड़ा कर कालीन पर गिर गई। उसके मुंह से एक चीख निकली। हमजा फ़ौरन हड़बड़ा कर उठा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। झुककर उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? नीचे कैसे गिर गई? पाँव किसी चीज़ में फंस गया था? परीक्षा को बताते हुए शर्म आ रही थी कि वो क्यों गिरी थी। वो मुझे तकलीफ़ हो रही थी इसलिए गिर गई, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था।
परीशा की आंखों में आंसू आ गए तो हमजा ने उसे अपने साथ लगाते हुए उसके माथे पर लब रख दिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठाकर वॉशरूम ले जाता हूँ। वॉशरूम जाने के लिए उठी थी ना, कहते हुए हमजा ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जबकि परीशा मज़ाहमत करती रह गई। उसे वॉशरूम में छोड़ने के बाद वो बाहर खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद परीशा ने आवाज़ दी तो वो दोबारा उसे उठाकर बेड पर ले आया। कैसा महसूस कर रही हो? वो फिक्र से उसके पास बैठा हुआ था। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामे हुए था। चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रकम थी। एकदम परीशा को खुद पर रश्क आया था। किस कदर ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स उसके नसीब में लिख दिया गया था। मगर फ़िलहाल वो इतनी जल्दी मानना नहीं चाहती थी। जितनी हमजा ने रात को उसे तकलीफ़ दी थी, वो भी उसे नखरे दिखाना चाहती थी। ओहो, आप तो ऐसे फिक्र जता रहे हैं जैसे बहुत मोहब्बत करते हो। रात को कितनी बार मैंने कहा कि मुझे तकलीफ़ हो रही, मगर आपने एक बार भी ना सुनी, और अब फ़िक्रमंद होने का दिखावा कर रहे हैं। रात को जब मैं इस कदर तकलीफ़ में थी, तड़प रही थी, तब आपको मेरी फ़िक्र नहीं हुई? तब एहसास नहीं हुआ? तब ये मोहब्बत कहाँ थी जो अब दिखा रहे हैं? परीशा तड़क कर बोले। तो हमजा हैरान रह गया। उसे इस जवाब की तवक्को ना थी। परीशा ने मुंह फुला लिया तो हमजा हंसते हुए उसे गले लगा गया। देख लो, मैं पूरे शहर का डीएसपी हूँ, मगर तुम्हारे सामने माफ़ी मांग रहा हूँ। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो तुम्हें तकलीफ़ दे। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और गहरी निगाह परीशा पर डाली तो वो एक बार फिर खुद में सिमट गई। उसकी निगाहों का महवर अच्छे तरीके से समझ रही थी। आप बहुत बुरे हैं, मैं दादों को सब बताऊंगी। आपने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे कितनी तकलीफ़ थी। उसकी मोहब्बत भरी निगाहों की शिद्दत से घबराते हुए परीशा ने धौंस जमाने की कोशिश की, मगर हमजा पर उसका उल्टा असर हुआ। अच्छा, दादों को क्या बताओगी? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो शरारत भरे लहजे में उसे देख कर बोला तो परीशा शर्मा कर पीछे हटकी। कहाँ वो खड़ूस डीएसपी जो सीधे मुंह बात तक ना करता था, और कहाँ आज वही शख्स मोहब्बत लौटा रहा था। परीशा हैरान थी कि मोहब्बत कैसे लोगों को बदल देती है। अपने सामने बैठा हुआ शख्स उसे कोई और ही लगा था, जो सर से पैर तक बदल चुका था। वो हमजा की तरफ टुकटुकी बांध कर देखती जा रही थी। उसे हमजा से ज़्यादा खूबसूरत चेहरा आज तक किसी का नहीं लगा था। अभी वो हमजा को देखने में मगन थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वही सब बताऊंगी जो आपने मेरे साथ किया है। हमजा ने चौंक कर परीशा के चेहरे की तरफ देखा। वो उस लम्हे काफ़ी संजीदा लग रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त हमजा को खासी समझदारी नजर आई थी। कहाँ वो परीशा जिसका बचपना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था, और कहाँ अब उसका ये संजीदा अंदाज जिसमें वो धमकी दे रही थी। एक पल को तो हमजा वाकई डर सा गया था। वैसा अंदाज उसके अंदर कभी देख नहीं पाया था। मेरी प्यारी वाइफी, हस्बैंड और वाइफ की ऐसी बातें किसी को नहीं बताते। ये शौहर और बीवी के बीच का मामला होता है, और तुम तो सीधा दादों का नाम लेने पर आ गई हो। उन्हें बताते हुए तुम शर्म फील नहीं करोगी? हमजा ने धीमे लहजे में समझाने की कोशिश की, मगर परीशा ने इस बात का भी उल्टा मतलब निकाला। उसे हमजा पर रौब जमाने का एक नया मौका हाथ लग गया था। मैं जानती थी कि दादों के सामने वो ज़ुबान नहीं खोल सकेगी, मगर इस वक्त हमजा को तंग करना उसके लिए खेल बन चुका था। वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी ताकि हमजा को उसकी हरकतों का एहसास दिलाया जा सके। नहीं, आप बहुत बुरे हैं। आपने रात को मेरे साथ कितना सब कुछ किया। मैं तो ज़रूर दादों को सब कुछ बताऊंगी, परीशा ने ज़ोर से कहा तो हमजा ने घबरा कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हमजा के चेहरे का रंग फक हो गया, जबकि परीशा के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो हमजा के हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी, मगर हमजा ने अपना हाथ मजबूती से जमा रखा था। परीशा ने उसे धक्का देने की भी कोशिश की, मगर हमजा के मजबूत वजूद को वह 1 इंच भी ना हिला सकी। उसने गुस्से से हमजा को घूरा। पहले वादा करो कि दादों को कुछ नहीं बताओगे। हमजा वाकई परेशान हो चुका था, क्योंकि परीशा से किसी भी किस्म की
حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر بجائے وعدہ کرنے کے پریشے نے حمزہ کے ہاتھ پر زور سے کاٹ لیا اور اونچی آواز میں چلا اٹھی، دادو، حمزہ دروازہ نہیں کھولنے دے رہے، میں تو کب سے باہر آ جانا چاہ رہی ہوں مگر یہی مجھے روک رہے ہیں۔ پریشے کی آواز پر حمزہ جیسے ہوش کھو بیٹھا۔ اس نے بے یقینی سے پریشے کو دیکھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر دادو کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں خوبصورت سا بیگ تھا جو انہوں نے پریشے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ میری گڑیا، ناشتہ تیار ہے، سب کچھ میں نے تمہاری پسند کا بنوایا ہے۔ دادو نے محبت سے پریشے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور غسیلی نگاہوں سے حمزہ کو گھورتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ دادو اس کے کمرے کے دروازے سے لوٹ گئی تھی۔ حمزہ کو پریشے کی چالاکی پر شدید غصہ آیا، مگر اس وقت وہ بدلہ لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پریشے زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب اسے حمزہ کو قابو میں رکھنے کا گڑ آ چکا تھا۔ وہ بھی اب حمزہ کو ایسی تنگ کرے گی جیسے وہ اسے پریشان کرتا رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دونوں نہا دھو کر باہر نکلے۔ پریشے کے چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی، مگر حمزہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ حمزہ کی محبت کی شدت نے پریشے کے دل میں جیسے خوبصورت سے نرم پھول کھلا دیے تھے، مگر اس کے دل میں حمزہ کا خوف بھی کسی گوشے میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حمزہ غصے میں آئے تو اس کے ارادے بھی بدل سکتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتی پریشے کا سامنا علیزے سے ہوا۔ علیزہ کا چہرہ اس وقت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سوجی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے وہ ساری رات جاگی ہو۔ چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پریشے کو گھورتی رہی، پھر حمزہ کو دیکھا اور جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ پریشے کا ہاتھ حمزہ کے ہاتھ میں تھا تو اس کے دل میں جیسے آگ لگی۔ یہ شخص صرف علیزے کا مقدر تھا جسے اب پریشے چھین چکی تھی۔ علیزہ کی آنکھوں میں دھواں سا بھرنے لگا۔ اس نے پوری رات اذیت میں گزاری تھی۔ کئی بار دل چاہتا کہ جا کر حمزہ کے کمرے کا دروازہ توڑ دے اور سب کو جلا دے، یہاں تک کہ پریشے کے وجود کو بھی ختم کر دے، مگر نہ جانے کس صبر نے اسے روکے رکھا۔ وہ خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حمزہ کو اس کی تکلیف کا احساس ہو۔ وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ اگر حمزہ کو معلوم ہو جاتا تو اس کا بھرم کھو جاتا۔ وہ اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے ضبط کر کے پریشے نے دکھ بھری نظروں سے علیزہ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ علیزہ حمزہ سے شدید محبت کرتی ہے۔ وہ برسوں سے اس کی دیوانی تھی، مگر اب حمزہ اس کا مقدر تھا۔ علیزہ کی ساری امیدیں خاک ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ شکست نمایاں تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ آگے بڑھو بچوں، جلدی سے بیٹھ جاؤ۔ علیزہ بیٹا، تم کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ چلو جلدی سے ناشتہ شروع کرتے ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ دادو اس وقت کچن سے نمودار ہوئی، ان کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے تھی اور چہرے پر وہی ممتا بھری مسکراہٹ۔ پریشا نے جب اتنا سارا ناشتہ دیکھا تو اسی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تو شروع سے کھانے کی شوقین تھی، دادو سے ہمیشہ اپنے پسند کے کھانے بنواتی اور پیٹ بھر کر کھاتی رہتی تھی۔ کبھی اس نے ڈائٹنگ کا خیال نہیں رکھا، مگر اس کے باوجود اس کا سراپا بے حد نازک اور حسین تھا۔ وہ کبھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس کی جلد پر کھانے کے اثرات ظاہر ہوئے تھے، حالانکہ وہ ہر وقت آئلی کھانے اور جنک فوڈ کھانے میں مصروف رہتی تھی، مگر قدرت نے اس پر خاص مہربانی کی تھی۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ معصوم اور نازک لگتی تھی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ حمزہ نے علیزے کے سامنے والی کرسی سنبھال لی، مگر اس سے پہلے اس نے پریشے کے لیے کرسی کھینچ کر دی۔ علیزہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی۔ وہ صرف نانوں کے احترام میں یہاں بیٹھی تھی، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے چلی جائے۔ نارسائی کی آگ اس کے وجود کو جلا کر خاک کر رہی تھی۔ حمزہ اور پریشے قدسیہ بیگم کے پوتا پوتی تھے، جبکہ علیزہ ان کی نواسی تھی۔
ماں کی وفات اور والد کی دوسری شادی کے بعد علیزہ اپنی نانی کے پاس آ گئی تھی اور کئی برسوں سے یہاں مقیم تھی۔ حمزہ اور اس کی دوستی بےحد گہری تھی۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈز کہلاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا۔ حمزہ کے دل کی دنیا بھی اور علیزہ کی امیدیں بھی۔ علیزہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حمزہ، جس کی محبت میں وہ بری طرح سے مبتلا ہے، ایک وقت میں اتنا بدل جائے گا کہ اس کی ذات اور وجود کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے کی تو بات تھی جب حمزہ اس کا دوست تھا، اس کی محبت تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہی حمزہ کی اولین ترجیح تھی، مگر ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ پریشے حمزہ کے چچا چچی کی بیٹی تھی۔ بہت سال پہلے کی بات ہے جب پریشے 4 سال کی جبکہ حمزہ 14 سال کا تھا۔ ایک حادثے میں دونوں کے والدین کی وفات ہو گئی تھی۔ تب دادوں نے اپنے کمزور وجود کے ساتھ ان دونوں کو سنبھالا تھا۔ حمزہ تو بڑا تھا، اپنا خیال قدرے رکھ سکتا تھا، مگر پریشے 4 سال کی تھی۔ وہ اپنے والدین کو یاد کر کے نہ جانے کتنے دنوں تک روتی رہی تھی۔ تب حمزہ نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ حمزہ سے بری طرح مانوس ہو چکی تھی، جبکہ حمزہ کو بھی یہ باربی ڈول جیسی بچی بہت اچھی لگتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے غم سے تو حمزہ نہیں نکل پایا تھا، مگر پریشے میں خود کو مصروف رکھتے ہوئے وہ کسی حد تک ان کے غم کو فراموش کر چکا تھا۔ رفتہ رفتہ پریشے ہی حمزہ کی زندگی بن گئی۔ دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑھے۔ جب اچانک پریشے کے سر پر دینی تعلیم حاصل کرنے کا بھوت سوار ہو گیا، حمزہ نے چند دن کی ضد سمجھ کر اجازت دے دی، مگر پریشے اپنی دھن کی پکی نکلی اور اس نے 6 سالہ معلمہ کا کورس شروع کر دیا۔ حمزہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تب لگا جب پریشے نے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے حمزہ سے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ حمزہ کو پریشے پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، وقت گزارنا چاہتا تھا۔ پریشے اس کی عادت بن چکی تھی، مگر پریشے اپنے فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس وقت پریشے کی عمر محض 13 سال تھی، جبکہ حمزہ کی عمر 23 برس ہو چکی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب علیزہ نئی اس گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ علیزہ 19 برس کی تھی۔ حمزہ کی دوستی علیزہ سے ہوگی۔ وہ پریشے کو بہت مس کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پریشے اپنا فیصلہ بدل دے، مگر دادوں نے مکمل طور پر پریشے کا ساتھ دیا تھا۔ وہ کسی طور پر زبردستی کی قائل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حمزہ کو سمجھا بجھا لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے حمزہ اور علیزہ کی کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی، مگر پریشے اور حمزہ کی وہ گہری اور خوبصورت دوستی جسے وقت کا طوفان کبھی نہیں ہلا سکتا تھا، اب ختم ہو چکی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے پریشے حمزہ سے مکمل شرعی پردہ کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ حمزہ نے بھی پریشے کے وجود کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، دادوں سے پوچھ کر اس کی فرمائشیں پوری کرتا تھا، مگر خود سے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پریشے کا معلمہ کا کورس مکمل ہو گیا تو دادوں نے اسے دوبارہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کا کہا، مگر پریشے نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اب گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ دینی کتب پڑھتی رہتی تھی اور زیادہ تر عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ علیزہ حمزہ کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی تھی، اور حمزہ بھی علیزہ کے ساتھ کافی مانوس ہو چکا تھا۔ وہ پریشے کی طرح ہی علیزہ کا بھی خیال رکھتا تھا، مگر وہ یہ سب کچھ صرف دوستی کے ناطے کرتا تھا، جبکہ علیزہ کے دل میں حمزہ کے لیے گہرے جذبات امڑنے لگے تھے۔ اسے حمزہ سے شدید محبت ہو گئی تھی، اور جس طرح حمزہ اس کا خیال رکھتا تھا، اسے یہ غلط فہمی ہو چکی تھی کہ حمزہ بھی اسے چاہتا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تھی کہ کب حمزہ اسے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا اور شادی کی خواہش کا ذکر کرے گا، مگر اس کا انتظار صرف انتظار ہی رہا۔ حمزہ کی عمر 28 برس ہو گئی تھی، مگر اس نے شادی کا نام تک نہیں لیا۔ دادو اکثر اس سے شادی کا مشورہ دیتی تھی، مگر وہ ہر بار بات ٹال دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام پر ایک خالی پن سا اس کے وجود میں اتر جاتا تھا۔ وہ ملازمت کرنے لگا تھا، شروع سے ہی محنتی تھا اور اپنے بل بوتے پر DSP بن چکا تھا۔ شہر میں اس کی عزت تھی، ایک نام تھا، بڑے بڑے مجرم اس کے نام سے کامتے تھے۔
اس کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی تھی، مگر اس کی زندگی ابھی کسی نازک وجود سے خالی تھی۔ دادو کی جذباتی بلیک میلنگ بھی کسی کام نہ آ سکی اور وہ شادی پر آمادہ نہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا جب اسے شادی کرنی ہوگی وہ خود دادو کو بتا دے گا۔ زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ پریشے 18 برس کی ہو چکی تھی۔ گھر میں ہنگامہ اس وقت بھرپا ہوا جب پریشے کے مدرسے کی نگران اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی۔ حمزہ کو پتہ چلا تو اس نے گھر میں طوفان اٹھا دیا۔ حمزہ پر یہ حقیقت اسی وقت آشکار ہوئی کہ وہ پریشے کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ جب پریشے کا کسی اور سے تعلق جڑنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا، پریشے کا رشتہ آیا تو اس کے دل میں آگ سی لگی۔ وہ دھندناتا ہوا دادو کے کمرے میں جا پہنچا اور پریشے سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ دادو ایک دم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پریشے حمزہ سے پورے 10 برس چھوٹی تھی۔ دونوں کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بے شک بچپن میں دونوں کی بہت دوستی رہی تھی، مگر پچھلے 6 سال سے پریشے نے کبھی حمزہ سے بات بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی حمزہ نے پریشے کو کبھی ایک نظر دیکھا تھا۔ 6 سال پہلے وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اب کیسی دکھتی تھی حمزہ کو کچھ خبر نہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ پریشے سے شادی پر بضد تھا۔ بلاخر حمزہ نے دادو کو منا کر دم لیا۔ پریشے کو حمزہ سے شادی کی خبر سن کر پریشانی تو ہوئی تھی، مگر وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ دونوں کی بہت دوستی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ بہت اچھا ہے، مگر اسے علیزہ کا خیال بار بار ستاتا تھا۔ وہ علیزہ کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر دادو کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس نے علیزہ کی حمزہ سے محبت کے بارے میں بتایا، مگر دادو نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس طرح زندگی نے پلٹا کھایا اور پریشے حمزہ کی زندگی میں بطور بیوی شامل ہو گئی۔ علیزہ کے دل کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر حمزہ یوں اسے چھوڑ دے گا۔ وہ تو اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھ چکی تھی۔ اسے سب سے زیادہ گلہ پریشے سے تھا، جس کے انکار کو دادو نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ پریشے کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی تھی اور اپنے جذبات سے وہ پریشے کو آگاہ کر چکی تھی۔ پریشے اکثر اسے حمزہ کے نام سے چھیڑا کرتی تھی۔ پریشے کی باتیں سن کر علیزہ کے دل میں گدگدی سی ہوتی تھی، مگر علیزہ کو معلوم نہ تھا کہ کل کو یہی پریشے مسز حمزہ بن کر اس کے دل میں حسد کی آگ لگا دے گی، جو کسی طور بجھنے کا نام نہیں لے گی، اور وہ ایسا قدم اٹھا لے گی جس کا اس نے کبھی تصور تک نہیں کیا ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنے کے دوران حمزہ بہت پیار بھری نظروں سے پریشے کی طرف دیکھتا رہا تھا، جبکہ پریشے خامخواہ شرمندہ ہوتی رہی تھی۔ علیزہ کے سامنے حمزہ کے ایسے محبت بھرے رویے اسے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ علیزہ کی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد حمزہ کو کچھ ضروری کالز کرنی تھی، اس لیے وہ لون میں چلا گیا۔ دادو ملازموں کے ساتھ برتن سمیٹ کر کچن میں رکھوانے لگے، کیونکہ انہوں نے پریشے اور علیزہ کو کسی بھی گھریلو کام سے روکا ہوا تھا۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر صرف پریشے اور علیزہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ علیزہ نے کاٹ دار نظروں سے پریشے کی طرف دیکھا اور جب بولی تو اس کے لہجے کی تلخی نے جیسے پریشے کے وجود میں زہر گھول دیا۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم تو آستین میں پلتا ہوا سانپ ثابت ہوئی۔ میں تمہیں اپنی دوست سمجھتی رہی، تم سے دل کی باتیں کرتی رہی، اور تم میرے پیچھے سے وہ سب کر گئی جو شاید دشمن بھی نہ کرتا۔ تم پردے دار بن کر میری محبت چھین کر لے گی۔ خدا تم جیسی کزن کسی کو نہ دے۔ میں نے تمہیں بہنوں سے بڑھ کر چاہا اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھوم دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ خدا تمہیں برباد کرے۔ علیزہ پریشے کو بد دعا دے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پریشے کو بد دعا دینے کے بعد اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کچھ کم ہوئی تھی، جبکہ پریشے وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ مشکل سے اپنے آنسو پی کر روم میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ بھی آ گیا اور اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے شدت جذبات سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ پریشے کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے حمزہ کو دھکا دیا اور کہا کہ آپ دور رہیں مجھ سے۔ پتہ نہیں دادو نے میری شادی آپ سے کیوں کروا دی۔ میں نے انہیں کئی بار منع کیا تھا کہ مجھے
آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اس رد عمل پر حمزہ ساکت رہ گیا۔ اس نے تو صبح ہی پریشے کی ساری ناراضگی دور کر دی تھی۔ بھلے وہ حمزہ کو دھمکیاں دے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت وہ محسوس کر چکا تھا۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اتنی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لہجہ سخت اور بیزاری بھرا ہوا۔ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، بلکہ صاف ظاہر تھا کہ وہ دل سے دکھی ہے۔ حمزہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے پریشے کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا ہے، مگر وہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ پریشے بہت چپ چپ اور اداس رہنے لگی تھی۔ حمزہ کی محبت، نرمی اور توجہ چند لمحوں کے لیے تو اسے ہنسا دیتی، مگر پھر وہی اداسی اس پر چھا جاتی۔ علیزے نے اسے مکمل طور پر تعلق ختم کر لیا تھا۔ یہ خاموشی، یہ دوری، یہ خلیج پریشے کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی، جن کی اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی تھی۔ جب ایک دن اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پریشے کی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ علیزہ کے چچا کا بیٹا کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر آیا تھا۔ قدسیہ بیگم نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ پریشے چونکہ پردہ کرتی تھی، اس لیے وہ اس کے سامنے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ لڑکا بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا دکھائی دیتا تھا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک رات ایسی پیش آئی جو پریشے کے لیے خوف اور شرمندگی کا سبب بن گئی۔ حمزہ کو ایک کیس کی کارروائی کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا تھا۔ اس نے فون کر کے اطلاع دی کہ وہ رات کو دیر سے گھر واپس آئے گا، اس لیے اس کا انتظار نہ کیا جائے۔ پریشے آج کل ویسے بھی تناؤ میں تھی، اس لیے وہ جلدی سو گئی۔ رات کی کسی پہر کروٹ بدلتے ہوئے اس کا بازو کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چھوا تو محسوس ہوا کہ اس کے برابر میں کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے سوچا شاید حمزہ وقت سے پہلے واپس آ گیا ہے۔ وہ مسکرا دی، دل میں ایک جذبہ سوبرا کہ وہ کتنے دنوں سے حمزہ کو نظر انداز کر رہی تھی، اس کے ساتھ سخت رویہ اپنائے ہوئے تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ ان لمحوں میں اس نے سوچا کہ شاید یہی وقت ہے کہ وہ بھی حمزہ کے جذبات کو اپنائے۔ اندھیرے میں اس نے حمزہ کا بازو سیدھا کیا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے بازو اس وجود کے گرد پھیلا دیے، لیکن وہ وجود جس نے اسے اپنی باہوں میں لیا اس کا لمس مانوس نہیں تھا، نہ وہ خوشبو حمزہ کی تھی۔ پریشے نے فوراً خود کو اس گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن دوسرے وجود نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، جب بھی اسے شور مچانا ہوتا تھا اس کی آواز بند ہو جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے حلق میں کہیں کوئی پھندا سا لگ گیا ہے۔ وقت گزر رہا تھا، لگ بھگ 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ پریشا مکمل طور پر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اگر کسی نے اسے اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ خود ایک معلمہ تھی اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک عورت کا کردار، خاص طور پر ایسی عورت جو دوسروں کو سکھاتی ہو، کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اندر ہی اندر وہ ٹوٹنے لگی تھی، اپنے وجود کو کوسنے لگی تھی، اور وہ لمحے اس کے لیے قیامت کی مانی تھی جن میں وہ کسی غیر کی باہوں میں موجود تھی۔ پریشا نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اس کا وجود سن ہوتا جا رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ ان قدموں کی آہٹ کو وہ بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ تھا۔ پریشا کا سانس گلے میں کہیں اٹک گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں شدت سے بند کر لی تھی اور اس لمحے پورے دل سے مٹ جانے کی دعا کی تھی۔ وہ حمزہ کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حمزہ نے سائڈ ٹیبل کا لیمپ جلایا اور پریشا کو کسی غیر کی باہوں میں دیکھا تو ششدر رہ گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کی باقی لائٹس بھی آن کی تو پریشا کو بے حس و حرکت آفاق کی باہوں میں پایا۔ وہی آفاق جو علیزے کا کزن تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے یہیں پر موجود تھا، مگر پریشا تو اس سے شرعی پردہ کرتی تھی، پھر وہ اس کے ساتھ ایک بستر پر کیسے موجود تھی؟ دھیرے دھیرے کر کے حمزہ کو پریشا کی بے رخی یاد آنے لگی۔ وہ کیسے اسے کٹی کٹی رہتی تھی۔ شاید یہی معاملہ تھا،
علیزہ اور پریشی کی بہت گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں کبھی کبھار باتیں کر رہی ہوتی تھی اور حمزہ کو دیکھ کر چپ ہو جایا کرتی تھی۔ شاید وہ آپس میں آفاق کے بارے میں بات کرتی تھی۔ پریشی کا گریز، حمزہ سے دوری، یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی حمزہ کو یاد آیا اور اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا پریشی سے بدگمان ہونے میں۔ غصے کی ایک شدید لہر تھی جو حمزہ کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے آفاق کو گریبان سے پکڑ لیا اور بیڈ سے کھینچ کر نیچے اتارتے ہوئے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ وہ بری طرح سے آفاق کو پیٹ رہا تھا، جبکہ پریشی ابھی تک بیڈ پر بے حرکت پڑی ہوئی تھی۔ جیسے آفاق نے اسے چھوڑا تھا وہ اسی پوزیشن میں پڑی تھی، اسے حرکت بھی نہیں کی گئی تھی۔ کمرے میں ہونے والا شور شرابہ سن کر علیزہ اور قدسیہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی تھی اور کمرے کا منظر دیکھ کر دونوں ہی حیران و پریشان کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ قدسیہ بیگم پریشی کی طرف بڑھی جو ابھی تک بیڈ پر بے حرکت پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے پریشی کو ہلایا لیکن اس کا وجود ساکت تھا۔ قدسیہ بیگم کو اس کی اس حالت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے خبر تھی۔ انہونی کے خیال سے ان کا دل دہلا جا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی پریشی کو اٹھا کر بٹھایا اور پانی پلایا اور اس کے ہاتھ پاؤں سے ہلانے لگے تاکہ اس کے وجود کو کچھ گرمی ملے اور وہ ہوش میں آ سکے۔ کچھ دیر بعد بہت مشکل سے آفاق خود کو چھڑا کر بھاگ گیا تھا، جبکہ حمزہ بگڑی ہوئی حالت میں کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ پریشی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی مگر اسے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے پریشی کا وجود جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیا کر رہا تھا یہ میرے کمرے میں؟ اور تم اس کی باہوں میں؟ کیا یہی وجہ تھی مجھ سے گریز کرنے کی، میرے قریب نہ آنے کی اور میرے ساتھ خوش نہ رہنے کی؟ بتاؤ کہاں میرے پیار میں کمی تھی کہ تم نے مجھے اس طرح سے دھوکہ دیا، میری عزت کو داغدار کیا؟ کہ اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ میں نے تمہاری محبت میں مبتلا ہو کر شادی کرنے سے پہلے تمہاری مرضی جاننا ضروری نہیں سمجھا؟ بتاؤ مجھے کیا قصور تھا میرا؟ حمزہ بول نہیں رہا تھا، وہ غصے کے مارے دہاڑ رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ پریشی کو لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس نے تو ہمیشہ حمزہ کے لہجے میں نرمی اور محبت محسوس کی تھی، آج یہ نفرت برداشت کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ جبکہ حمزہ کی بات سن کر قدسیہ بیگم حیران و پریشان اور بالکل ساکت تھی۔ انہیں حمزہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے پریشی کے کردار پر شک کر سکتا تھا کہ ان کے سامنے پریشی کی زندگی نہیں گزری تھی؟ کیا کبھی انہوں نے پریشی کے کردار میں کچھ دیکھا تھا جو اتنی بڑی باتیں کر رہا تھا؟ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے حمزہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی حمزہ میری معصوم بچی پر اتنا بڑا الزام لگانے کی؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ آفاق اس کی مرضی سے اس کمرے میں موجود تھا؟ غصے کے مارے قدسیہ بیگم کی آواز کب آ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حمزہ کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ کتنی چاہت اور مان سے اس نے پریشی کے ساتھ شادی کی تھی مگر اسے اپنے اعتبار کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک لمحے میں وہ بدگمان ہو گیا تھا۔ ثبوت ہے میرے پاس، میں بھی آپ کو دیتا ہوں ثبوت، سخت لہجے میں کہتے ہوئے حمزہ جارحانہ تیور لیے علیزہ کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے قدسیہ بیگم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ ہے سب سے بڑا ثبوت، یہی گواہ ہوگی اس کی اور آفاق کی محبت کی، یہی ہے جو ان دونوں کے پیغامات ایک دوسرے کو دیتی رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی تھی، میں سب سمجھ رہا تھا مگر اس کے باوجود نظر انداز کرتا رہا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ پریشی تو ایسی ہو ہی نہیں سکتی اور علیزہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ مجھ سے اپنی کوئی بات کیوں چھپائے گی؟ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کون سی کھچڑی پک رہی ہے۔ علیزہ نے ایک بار بھی مجھے خبردار کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کاش وہ مجھے بتا دیتی کہ پریشی آفاق سے محبت کرتی ہے تو میں مسکراتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس کے راستے سے ہٹ جاتا۔ کاش تم اپنی دوستی کا حق نبھا دیتی۔ حمزہ غصے سے بول رہا تھا جبکہ علیزہ سن ہو گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حمزہ اس طرح سے بدگمانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے سرگوشیوں سے حمزہ کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی مگر حمزہ نے کس قدر غلط سمجھا تھا۔ علیزہ کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ بس کرو حمزہ،
اگر کسی سے شادی کرتے ہیں تو اسے اعتماد اور مان بھی دیتے ہیں۔ ہم دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرتی تھی اور تم نے ساری کہانی خود ہی اپنے دماغ میں گھڑ لی۔ میں تم سے محبت کرتی تھی اور پریشا کو تم سے محبت کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ پریشا کا کٹا کٹا رویہ بھی صرف میرے خراب رویے کی وجہ سے تھا، کیونکہ میں نے اسے ہر لمحہ یہ احساس دلایا کہ اس نے میری محبت چھین لی ہے۔ مگر تم کیا سمجھے؟ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری تمہارے ساتھ شادی نہیں ہوئی، ورنہ تم کس قدر کھوکھلی شخصیت کے مالک ہو۔ ایک لمحہ نہیں لگایا اپنی بیوی کو بے اعتبار کرنے میں۔ علیزہ کے لفظوں نے جیسے حمزہ کے منہ پر تماچا مار دیا تھا۔ شرمندگی کے مارے اسے زمین میں گھڑنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، جبکہ قدسیہ بیگم بہت جتاتی ہوئی نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ان سب میں پریشا ایسی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہیں۔ علیزہ حمزہ کے چہرے پر لفظوں کا تھپڑ مار کر کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ قدسیہ بیگم بھی مایوس نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اب کمرے میں صرف دو لوگ رہ گئے تھے، حمزہ اور پریشا۔ حمزہ فوراً پریشا کی طرف بڑھا تھا، مگر پریشا نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ وہ کس قدر محبت کرتا تھا، مگر پہلی آزمائش میں ہی ناکام ہو گیا تھا، جبکہ وہ علیزہ جسے وہ اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، جس کی باتوں کی کاٹ اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، وہ آج اس کا ساتھ دے گئی تھی۔ جہاں اس کے شوہر نے اسے بد کردار سمجھ لیا تھا، وہاں پر ایک ایسی لڑکی نے اس کے کردار کی گواہی دی تھی جس کی محبت کو اس نے جان بوجھ کر چھین لیا تھا۔ وہ علیزہ کی بھی شکر گزار تھی، مگر حمزہ کو معاف کرنے کے لیے اسے بہت سارا وقت درکار تھا۔ حمزہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے بہت محبت جتاتا تھا، مگر پریشا کو اب ان محبتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی بے حد محبت کرنے والے بھی ہماری ذات کو بے اعتبار کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ لوگ جو ہم سے شدید نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے کردار کی سچی گواہی دے جاتے ہیں، جیسے کہ علیزہ نے کیا تھا۔ اس کہانی سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی خیر خواہ ہے۔ یہ کہاوت جو بنی ہوئی ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ ایک عورت سے بڑھ کر دوسری عورت کا درد اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ علیزہ اپنے آبائی گھر واپس جا چکی ہے، جبکہ پریشا ابھی تک حمزہ کو معاف نہیں کر پائی، مگر امید ہے آنے والے وقتوں میں وہ حمزہ کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اسے ایک اور موقع ضرور دے گی۔ تو پیارے ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔